रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। हकीकत निफाक का जो मौजू है ये कुरान मजीद में बहुत तकरार के साथ बार बार ख़ास तौर पर मदनी सूरतों में बहुत तसलसल के साथ बयान हुआ है, और इसके बारे में कुरान मजीद ने जो जिस तरह मुतनब्बे किया है और इससे वार्न किया है, आम तौर पर हम मुसलमान उससे बिल्कुल बेगाना हैं, इसे हम अपने से मुताल्लिक़ समझते ही नहीं हैं। ये बड़ी ख़तरनाक बात है, क्योंकि जिस दुश्मन का या जिस मर्ज़ का या जिस बीमारी का आप कोई अंदेशा महसूस करते हैं, ख़तरा महसूस करते हैं, तो उससे बचाव की भी कोशिश करते हैं, और जिस बीमारी का आपको कोई अंदेशा ही ना हो, कोई परवाह ही ना हो, कोई ख़तरा ही ना हो, तो उससे आप कोई एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार नहीं करते। तो बिलउमूम मैंने ये महसूस किया है कि मुसलमान माशरे के अंदर या जिस मुसलमान माशरे में हम रहते हैं, इसमें निफाक के हवाले से हम बिल्कुल नचिंत, बेफ़िक्र और बेखौफ हैं, हमें कोई अंदेशा नहीं है। लेकिन यह कि कुरान मजीद जो है ना, वो हमें बार बार इसका अंदेशा कराता है। मैं सबसे पहले यही बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कुरान मजीद के जो इब्तिदाई तालिब इल्म थे, उनका निफाक के बारे में मामला क्या था। यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत की मिसाल में अगर आपके सामने रखूँ, वो रुला देने वाली मिसाल है कि जब आपको वो खंजर लगा, हकीम ने उसके बाद तबीब ने बता दिया कि आपकी ज़िंदगी अब नहीं है, तो अब आखिरी तैयारियां शुरू की। उन्हीं में से एक मामला जो है वो कब्र का भी था। ख्वाहिश थी कि अल्लाह के नबी के पहलू में मेरी भी तदफीन हो, और वो जगह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की थी, बल्कि उन्होंने अपने लिए रखी हुई थी कि मेरी जब मैं फ़ौत होंगी तो यहाँ मेरी तदफीन हो। तो बेटे को भेजा कि जाओ उनसे पूछो, तो उन्होंने इजाज़त दे दी कि मैंने रखी हुई तो अपने लिए थी, लेकिन उनकी मैं ख्वाहिश को अवलियत दूंगी और वो यहाँ पे बेशक मदफून हो जाएं। अब एक नई फ़िक्र दामदगीर हुई। आपको मालूम है कि एक सहाबी थे हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुनाफिकीन के नाम बताए थे, और उसके बाद बता भी दिया था कि किसी को बताना नहीं। उन्होंने किसी को नहीं बताया। तो अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको बुला भेजा और उन्हें बताया कि मेरी ख्वाहिश है कि वहाँ पे मेरी कब्र हो, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम बताए थे उनमें मेरा नाम भी तो नहीं है। तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने अल्लाह की कसम खा के उन्हें यकीन दिलाया कि आपका नाम उनमें नहीं है। लेकिन उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे से कहा कि इस पर नज़र रखना, अगर ये मेरे जनाजे में शरीक हो, नमाज जनाजा में शरीक हो, तो फिर मेरी तदफीन वहीं कर देना, लेकिन अगर ये मेरी नमाज जनाजा में नज़र ना आए तो मुझे मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में दफन कर देना। अब आप देखें ना, अर्ज़ कीजिए अंदेशा जोर की गर्मी कहाँ, एक ख्याल आया था कि सहरा जल उठा। तो उनका इस मामले में ख्याल की शिद्दत कितनी थी, और हम इस मामले में कितने बेपरवाह हैं। तो ये तो पहली चीज़ नोट कीजिए कि हमें इस मामले में फ़िक्रमंद होना चाहिए। बहुत ख़तरनाक बीमारी है, जैसे बिल्कुल ऐसे होते हैं ना कि पता नहीं लगता कैंसर का, और कभी जाके कब बुखार आता है या कोई प्रॉब्लम होती है, अलामत ज़ाहिर होती है, जाके चेक करते हैं जी, वो कहते 4th स्टेज को पहुँच गए। तो जैसे उसका नहीं, बंदा हट्टा कट्टा फिर रहा है, घूम रहा है, सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है, मंसूबे बना रहा है, ये करूँगा वो करूँगा, अंदर वो बीमारी लग चुकी होती है जिसने उसे मौत के किनारे लेके जाना होता है। यही मामला ईमान के साथ निफाक करता है। ऊपर पता ही नहीं, शऊर ही नहीं, इदराक ही नहीं, अंदर वो हो रहा होता है। तो आपने कुरान मजीद में ये देखा होगा, वलाकिन ला यशऊरून वलाकिन ला यालमून वलाकिन ला यफ़क़हून, जो आ रहा होता है उसका क्या मतलब है कि अंदर से ये खोखले हो चुके हैं, ऊपर इनकी खोपड़ी को नहीं पता कि नीचे इनके साथ क्या हो गया, ईमान का दिया पांचा हो चुका हुआ है, इन्हें पता नहीं। ये एक पॉइंट तो मैं चाहता था कि इसकी अहमियत के एतबार से हमारे सामने रहे। बाकी जो लोग भी मुंतखब निसाब का मुताला करते रहे हैं, दर्स देते रहे हैं, दर्स सुनते रहे हैं, तो उन्हें मालूम है कि उसमें तो पूरा एक यानी तवासी बिल हक़ के ज़ैल में एक पूरा ज़ैली उन्वान निफाक की हकीकत से बहस करता है। और उसके पूरे डॉक्टर साहब ने मराइल भी बताए, पहले क्या होता है, दूसरे मरहले पे क्या होता है, तीसरे पे क्या होता है। और मैं इस वक्त ज़रा उससे आखिर में अगर वक्त हुआ तो मैं कर दूँगा, लेकिन इस वक्त मैं ये समझते हुए कि वो गोया अंडरस्टूड है, आप सबको मालूम है, तो मैं कुछ जो
اس عرصے میں جو اپنے تجربات ہیں یا جو بھی غور و فکر ہے یا سوچ و بچار ہے یا مشاہدات ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تاکہ کوئی ایک نئی چیز یا ڈائمنشن یا اسی کے کچھ اور پہلو یا اس کا جو گہرائی اور گہرائی ہے وہ ذرا کچھ آپ کے سامنے آ سکے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو علامات احادیث میں آئی ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، جب وہ امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے، جب اس کو جو ہے نا کوئی عہد کرے تو بے وفائی کرے، اور ایک اور روایت میں جو الفاظ ہیں کہ جب وہ جھگڑے یا جھگڑا ہو جائے، غصے میں آ جائے تو پھٹ پڑے، یعنی اپنے اوپر اس کا کنٹرول نہ رہے، مغلوب الغضب ہو جائے۔ تو یہ جو علامات ہیں نا، یہ اصل میں ایک شخصی کمزوری کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ دیکھیں نا، وہ غصے میں آیا، اس کا کنٹرول نہیں رہا تو کیا مطلب ہوا کہ اس کا اپنے قوت ارادی کمزور ہے۔ ارادہ اس نے کیا میں یہ کام کروں گا، لیکن بعد میں یو ٹرن لے لیا، سختیاں آئیں تو یو ٹرن لے لیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب صبح اس نے روزہ رکھا، دوپہر کے بعد ڈواڈول ہوا، عصر کے وقت توڑ دیا۔ ارادہ باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، تو اس کا بھی مطلب کیا ہے؟ کنفیوزڈ آدمی ہے، یا اس کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، ول پاور نہیں ہے، شخصی کمزوری۔ اسی طرح یہ جو باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ ہی جڑیں گی کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ گویا اس کی جو تعمیر ہوئی ہے شخصیت کی، یا جو اس کو جس خمیر سے اس کا شخصیت اٹھی ہے، اسی میں کوئی خامی ہے۔ میری تعمیر میں مضمر تھی کوئی ایک صورت خرابی کی، تو وہ خرابی کی صورت اس تعمیر کے عمل کے اندر ہی موجود ہے، یا بعد میں بھی پیدا ہوئی ہے، تو چلیں بہرحال وہ اندر ایک خرابی ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، پھر اس مرض میں ہم نے انہیں اور آگے بڑھا دیا، لیکن ابتدائی طور پر وہ کوئی خرابی اندر موجود تھی۔ یہ تو ہو گئی ایک بات، یعنی یہ جو عام طور پر جسے ہم نفاق کہتے ہیں، یہ بات کسی کافر میں بھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، جو میں نے آپ کو 4 نشانیاں بیان کی ہیں۔ یہ بات کسی جو ہے نا اہل کتاب کے اندر بھی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، اور یہ مسلمان کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو کامن ہے انسانوں کے اندر، یہ ساری باتیں، جو ساری علامات، ان میں سے کوئی ایک یا 2 یا 3 یا ساری، یہ ہر فرد کے اندر کسی بھی معاملے میں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کوئی اپنا جو ہے نا وہ کوئی کمٹمنٹ کی تھی یا وہ نہیں نبھائی، جیسے ہمارے سیاستدان کرتے ہیں، یا یہ کہ کسی نے ووٹ آپ کو دوں گا اس نے نہیں دی، تو اس سب پر اس کا اطلاق ہو جائے گا نا۔ یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، کچھ ہے، لیکن یہ عام انسانی معاملات کے اندر یہ چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ ایک دوسری کیفیت ہے جو صرف کسی تحریک کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ میں دوبارہ عرض کر دوں، ایک دوسری کیفیت ہے جو صرف کسی تحریک کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ وہ تحریک خاص طور پر اگر نظام کو بدلنے کی تحریک ہے، یا کوئی بھی مشن ان کے سامنے ہے خاص جس میں خطرات ہوں، تو اس کے جو افراد ہیں ان کے اندر جو نفاق پیدا ہوتا ہے، قرآن اصل میں اس کو ڈسکس کر رہا ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تحریک چلا رہے ہیں، اقامت دین کی تحریک چلا رہے ہیں، اور اس اقامت دین کی تحریک کے اندر جو لوگ شریک ہیں ان کے کچھ نہ کچھ جو ہے نا مختلف کردار ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ اب ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ضدی مخالف ہیں، چلیں وہ تو کافر ہو گئے، کچھ وہ ہیں جو حمایتی بنے، لیکن ان کے اندر کوئی کمزوری تھی، وہی کمزوری جو پہلے جس کا ذکر آیا ہے۔ اب وہ ان معاملات کو نبھانے میں جو ہے نا وہ پسو پیش کر رہے ہیں، کمزوریاں دکھا رہے ہیں۔ اب سب سے پہلی کمزوری کدھر نظر آئے گی؟ خود اللہ کے احکام ماننے میں نظر آئے گی۔ ایک کیفیت وہ ہوگی کہ اللہ کو مان لیا، رب مان لیا، اب جو حکم اس کا ہے وہ پورا کریں گے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کی صورت نظر آئے گی، اور دوسری صورت کیا ہوگی؟ عبادت کریں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن عمل کیا ہوگا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، احکام مانتے ہیں، کچھ پر چلتے ہیں، لیکن کنارے رہتے ہوئے ادھر کھڑے ہو کے کرتے ہیں، ادھر بیچ منجدار کے نہیں آتے، ساحل پہ رہتے، پاؤں گیلے نہیں کرتے۔ اور اگر اس اللہ کے احکام کے پر عمل کرنے کے نتیجے میں کوئی تکلیف نہ پہنچ رہی ہو تو کرتے اللہ کی عبادت، لیکن اگر جہاں کہیں کوئی چیلنج آیا، کوئی مشکل پیش آئی، کوئی کٹھن مرحلہ آیا، کوئی تکلیف آئی، انقلب علی وجہ، اپنے چہرے پہ اوندے ہو جاتے ہیں، الٹے پھر جاتے ہیں، یو ٹرن لے لیتے ہیں، گھوم جاتے ہیں، اب وہ عبادت والا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔
یہ ہے بیچ نہیں آنا، کنارے کنارے رہنا. اسی کو کہتے ہیں کہ کچھ مانتے ہو تو کچھ نہیں مانتے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. سب سے سخت عذاب میں وہ لوگ ہوں گے آخرت میں، سب سے شدید عذاب میں وہ لوگ ہوں گے آخرت میں کہ جو دنیا میں اللہ کے بعض احکامات پر عمل کرتے تھے اور بعض پر عمل نہیں کرتے تھے. اب اسے جوڑیں، فلم پوری کرتے ہیں نا آپ مختلف ٹوٹے جوڑ کے، تو یہ ٹوٹے جوڑے نا، تو جب جوڑیں گے تو کدھر جوڑیں گے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بے شک یہ منافق ہوں گے جو آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. تو سب سے سخت عذاب کس پر ہوگا؟ منافقوں پر. وہ کون ہیں؟ جو اللہ کے کچھ احکامات پر عمل کرتے ہیں اور کچھ احکامات پر عمل نہیں کرتے. یہ ایک آپ کے سامنے کیٹیگری آ گئی نا، یعنی اللہ کے احکامات کے اندر ڈنڈی مارنا. اچھا یہ بھی آج کے مسلمانوں میں آپ کو عام طور پہ نظر آ جائے گا. نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، اس طرح کے کر لیں گے، لیکن اللہ کے دوسرے احکامات جو ہیں ان کی پرواہ نہیں کریں گے. اب یہاں سے آگے مسئلہ یہ شروع ہوگا، ان احکام کا انہیں شعور ہے یا وہ غیر ارادی طور پر بے جانے بوجھے ان کو اللہ کے احکام نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ ان پر عمل نہیں کر رہے. تو پھر آخرت کا حساب اس پر ہو جائے گا کہ جنہوں نے انہیں بتانا تھا انہوں نے بتایا. پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جن سے وہ سب دین لیتے تھے انہوں نے انہیں وہ احکام سکھائے یا نہیں سکھائے. اب فرض کریں ہمارے ساتھ ایک بندہ شامل ہوتا ہے اور آخرت میں جا کے کہتے ہیں اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سود حرام ہے. تو پھر اب شبان المسلمین کی قیادت سے پوچھا جائے گا کہ یہ بھائی یہ آپ کے ساتھ چلتے پھرتے تھے تو آپ سے اتنا بھی نہیں ہوا، یہ میرے بندے تھے نا، کوئی تمہارے غلام تو نہیں تھے، تو میرے احکام بھی اگر تم نے ان کو نہیں سکھائے تو بس نیرے چندے ہی لینے تھے ان سے. سوال میرا سمجھ میں آ گیا نا؟ تو جو لوگ اس وقت معاشرے میں یہ کام مطلب اللہ کے بعض احکامات پر چل رہے ہیں اور بعض پر نہیں چل رہے، تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے. نہیں پتہ تو جواب دہ کون ہے؟ جس سے وہ دین سیکھتے ہیں، خاص جہاں جا کے جمعہ پڑھتے ہیں یا جس جماعت میں شامل ہوتے ہیں، جن کو پر اعتبار کرتے ہیں دین کے اعتبار سے، وہ مجرم بنیں گے. ہو سکتا ہے یہ چھوٹ جائے. اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ احتمال کیا ہے؟ اسے پتہ ہے، پتہ ہونے کے باوجود یہ کام جو ہے نا کچھ پر چل رہا ہے اور کچھ پر نہیں چل رہا. اب معاملہ کیا بنے گا؟ وہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی کہ یہ خود حرام خور ہے اور یہ اپنے مزے نہیں چھوڑنا چاہتا، یہ مشکل یعنی پاؤں گیلے نہیں کرتا، آسان دین پر چلتا ہے اور مشکل دین چھوڑتا ہے. تو یہ اس کی اپنی خرابی ہے، اور یہ اپنی خرابی ہے تو یہ نفاق کی ایک قسم ہے، اور یہ اسفل سافلین والی جو ہے نا اس کا مستاق بنے گا، سب سے نچلے گڑھے میں جائے گا. تو ایک بات تو یعنی یہ بھی ایک طرح سے دینی لوگوں کے لیے انفرادی سطح کی بات ہو گئی ہے. اب ذرا آگے چلیں. جب بھی کوئی جماعت بنتی ہے، کوئی اجتماعیت وجود میں آتی ہے تو وہ بغیر کسی امارت کے وجود میں نہیں آتی. جماعت تو بغیر امیر کے ہوتی ہی نہیں نا. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہہ دی تھی، لا جماعت الا بالامارہ، لا اسلام الا بالجماع. اسلام جماعت کے بغیر نہیں ہے. ولا جماعت الا بالامارہ، اور جماعت امیر کے بغیر نہیں ہوتی. یعنی بے خصمی اجتماعیت کو یا اکٹھ کو یا جوڑ کو جس کا کوئی اوپر خصم نہ ہو اسے جماعت نہیں کہتی ہے. اسے آپ گروہ کہہ سکتے ہیں، اسے آپ بھیڑ کہہ سکتے ہیں، اسے آپ کوئی موب کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اسے ایک ڈسپلنڈ آرگنائزڈ پارٹی یعنی جماعت وہ نہیں کہہ سکتے. جماعت اسے امیر بنائے گا اور اس امیر کی اطاعت سے بنے گی. اب یہاں پہ ایک فرق ذہن میں لے کے آئیں. ایک ہے اللہ کے احکامات، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں اگر ڈنڈی ماریں گے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حرف والا فتویٰ لگ جائے گا. اب آئیں دوسری اطاعت، وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، یہ امیر کی اطاعت کے لیے. یہ اگر میں اس وقت کھول نہیں سکتا، سورہ تغابن کا جو میں نے درس دیا ہے یہ دونوں اطاعتوں کا ذکر ایک ہی رکوع میں آیا ہے. میرا خیال ہے یہ ہوگی شاید 12ویں 13ویں آیت ہوگی، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ. رسول کے ذمہ ہے تمہیں سکھا دینا، اس نے تمہیں سکھا دیا تو اب اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. اگر تم ان کی اطاعت نہیں کرو گے تو رسول کے ذمہ تو بس پہنچانا تھا. اب شبان المسلمین کی قیادت ہو تو اس کے ذمہ اپنے لوگوں کو صرف کیا ہے؟ پہنچانا. اور جو جمعہ جہاں پڑھنے جاتے ہیں مولوی صاحب کے ذمہ کیا ہے؟ پہنچانا. پہنچ گیا اس کے بعد ذمہ دار آپ ہو گئے، نہیں پہنچا تو پہنچانے والا ذمہ دار ہوگا. وہ بات ہم کر چکے. یہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے. لیکن آگے جا کے آتا ہے
جہاں بات شروع ہوتی ہے وہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے بس میں ہے. یہ تقوی ادھر جڑ جائے گا، تقوی کا ایک حصہ ادھر جڑ جائے گا جو پہلی بات آئی ہے. وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، اور سنو اور اطاعت کرو، یہ دوسری بات ہے، یہ امارت کے ساتھ جڑا ہے. چنانچہ اس کے ذیل میں ایک میں نے ادھر حدیث بھی بیان کی ہے اسی درس کے اندر، کہ وہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واعظ کہا، صحابی نے کہا، اے نبی یہ تو ایسا واعظ ہے جس نے ہمیں رلا دیا، معلوم ہوتا ہے کسی جدا ہونے والے کا واعظ ہے، تو ہمیں کوئی خاص نصیحت فرما دیجئے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ جماعت کو مضبوط پکڑنا، کیونکہ میرے بعد تم بہت سخت جو ہے نا آپس میں اختلاف کو پاؤ گے، اختلافاً کثیراً، بہت اختلاف ہوگا، لیکن تمہارے ذمے ہے کہ اطاعت کرو. وہاں وہ بات آئی ہے کہ خواہ وہ جو ہے نا کوئی حبشی غلامی کیوں نہ ہو اس کی بھی اطاعت کرو. اب دیکھیے وہ وہاں پھر سمع و اطاعت کو کس شے کے ساتھ جوڑا ہے؟ امیر کی اطاعت کے ساتھ. اب امیر کی اطاعت کیا ہوتی ہے؟ امیر کی اطاعت ہوتی ہے جی جنگ جون کے مہینے میں کرنی ہے، جو تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا، تبوک میں جا کے کرنی ہے. یہ انتظار نہیں کرنا کہ جناب وہ سلطنت رومہ ہمارے اوپر حملہ کرے اور ہم مدینے میں دفاع کریں گے، نہ، ہم جائیں گے، تبوک جائیں گے. یہ تو قرآن میں آیت تو نہیں تھی یہ. اور گرمیوں میں جائیں گے، سردیوں کا انتظار نہیں کریں گے، گرمیوں میں جائیں گے. اب یہ دیکھیے یہ شام کی طرف جو سفر ہے یا تبوک کی طرف، یہ سخت سردی گرمی کے موسم میں ہے. آگے چلیں، وسائل ہیں نہیں ہیں، جانا ہی جانا ہے، یہ کس کا فیصلہ ہے؟ امیر کا فیصلہ ہے. اچھا اب چل پڑے، آرام کہاں کرنا ہے، پڑاؤ کہاں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، چلتے ہی رہنا ہے یا کہیں رکنا بھی ہے، پانی کتنا پینا ہے، کھجوریں کتنی کھانی ہیں، یہ سارے فیصلے کس نے کرنے ہیں؟ امیر نے کرنے ہیں. اصل جھگڑا تو یہی ہوتا ہے. میں آپ میں سے کتنے لوگ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، مجھے تھوڑا سا اندازہ ہو جائے، حج کرنے گئے یا عمرہ کرنے گئے، ماشاءاللہ ایک کثیر تعداد ہے، نصف کے قریب تو ہے. آپ کو تجربہ ہوا ہوگا، آپ یہاں سے تو حج کے خالص ارادے سے نکلے ہیں، ادھر جا کے آپ پھنسے ہیں یا نہیں پھنسے، وہ جو انتظامی امور ہوتے ہیں، جہاز لیٹ ہو گیا ہے، جہاز ٹھیک ہو گیا ہے، سیٹ کون سی دے دی ہے، کمرہ کون سا دیا ہے، کھانا کیسا دیا ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ یہ پھٹا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یہ اور اس میں جھگڑے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں؟ یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو انتظامیہ اس کے ساتھ ہوتا ہے نا. تو یہ امیر انتظامی سربراہ ہے، اس کے ساتھ پھڈے نہیں ہوں گے، پھڈے ہوں گے. اور یہ پھڈے 3 قسم کے لوگ کریں گے. اب یہ یہاں سے جو ہے نا میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہ رہا ہوں. یہ میرا کچھ اپنا، میں اپنے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تعلیم میں غرور اور تکبر میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر اسے ریجیکٹ کرنا چاہیں یا کم از کم اینٹینا ذرا کھول کے زیادہ باہر نکال کے میری بات سنیں. باقی باتیں تو وہ ہیں جو بالکل قرآن و حدیث سے ہیں. تو یہ والی بات ذرا تھوڑا سا، چونکہ میں کر رہا ہوں اس لیے ذرا آپ ہوشیار ہو کے سنیں، کہیں میری بات میں گمراہ نہ ہو جائیں. آپ اسے پوری طرح جو ہے نا کریٹیک کرتے ہوئے سنیں، پھر پسند آئے تو قبول کریں، نہیں تو رد کریں. 3 قسم کے لوگوں کا عام طور پہ پھڈا پڑتا ہے. ایک جو جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو اپنے امیر کو یا جو بھی بڑا ہے اس کو پیر کے معنوں میں لیتے ہیں، تو اس نے تو اتباع ہی کرنی ہے. وہ بس جو واپس نہیں پھیرا کبھی فرما جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، تو ان کی تو یہ کیفیت ہو جائے گی. دوسرے وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ پوری طرح کمیٹڈ ہیں اور وہ اعتماد کر رہے ہیں اس شخص کے اوپر کہ بس ٹھیک ہے، اب یہ جو فیصلہ کرے گا میں تو اللہ کی رضا کی خاطر اس کی بات کو مانوں گا، اچھی لگے بری لگے میں نے ماننی ہے، اور مجھے اس سے نہ اس کے شکریہ کی ضرورت ہے نہ کوئی، میں تو اللہ کی خاطر یہ کر رہا ہوں. دوسری یہ قسم ہو جائے گی. ان کا تو کوئی پھڈا نہیں ہے. لیکن اس سے آگے چلیں. اب وہ شخص جو پہلے ہی سے سردار تھا، خود امیر ہے، پیدائشی امیر ہے، لیڈر ہے، اس کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز بھی ہیں، ایک سٹرانگ پرسنالٹی ہے، وہ کسی اور کی اطاعت کیسے کرے؟ اصل مصیبت میں تو وہ آیا مدینے میں. یہ کون شخص تھا؟ یہ والا عبداللہ ابن ابی. اس کے لیے تو تاج پہلے سے تیار ہو چکا تھا، پولیٹیکلی انتہائی مضبوط شخص، جس کو پورا مدینہ جس کے ہاتھ پر گویا جسے بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہو گیا تھا، مدینے کا بادشاہ. بے تاج بادشاہ آ گئے، اس کی بادشاہی جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ مروت صاحب کے پاس چلی گئی. تو اب دیکھیں نا، چوٹ لگی ہے اور بہت سخت لگی ہے. ایک اور شخص کو چوٹ لگی ہے، وہ بھی لیڈر تھا،
وہ مذہبی لیڈر تھا. ابو عامر راہب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس کی بہت مدینے کے اندر جو ہے نا پیری مریدی چلتی تھی اور دھاگا تعویذ چلتا تھا. یعنی پورے مدینے کا سمجھیں سب سے بڑا جو ہے نا کماؤ پوت وہی ہوگا, کیونکہ سب اسی سے دم درود کرانے آتے تھے اور وہ دم درود چلتا بھی تھا. یعنی وہ کوئی ڈبل شاہ نہیں تھا, سنگل شاہ تھا, لیکن یہ کہ وہ سنگل میں پورا تھا. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اس سورج کے آگے اس کی یہ لو کیا لالٹین نے کیا ٹمٹمانا تھا, وہ بھی اس کا بھی وہی, وہ بھی مروت صاحب کے پاس پہنچ گیا. نہ عبداللہ ابن ابی سے برداشت ہوا, نہ اس جو ہے نا ابو عامر راہب سے برداشت ہوا. دونوں کدھر گئے بھائی حق کو, حالانکہ وہ مذہبی آدمی تھا, اس کی تو چلتی ہی مذہب کی دکان تھی. دم درود ایسے ہی چل جاتا ہے کیا؟ روحانی بزرگ تو وہ روحانی بزرگ, یہ سیاسی بزرگ, ان دونوں بزرگوں کو یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے بزرگ پسند نہیں آئے. اب اسی میں ایک تیسری کیٹیگری شامل کر لیں, جسے اپنے علم کا زوم ہو. وہ وہاں پہ یہودی تھے, انہیں اپنے علم کا زوم تھا کہ ہم تو ہمیشہ ہمارے تو یہ کون ہے یہ امی, ان کا وہ علم آڑے آ گیا. اب میں زیادہ ادھر سے نہیں رکھنا چاہتا, واپس آپ کو ادھر لے کے آنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں مطلب کوئی بھی اجتماعیت میں شامل ہو, ایک وہ شخص ہے کہ جو آ کے آپ کو بتاتا ہے میرا تجربہ اتنا ہے, میں نے فلانی جو ہے نا جماعت اور اس میں کام تحریک چلائی ہوئی ہے, تو ٹھیک ہے. اب وہ جماعت کے ساتھ چل رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ ان سب کو میرے پیچھے چلنا چاہیے تو گڑبڑ ہوگی. نمبر 2, وہ شخص کہ جسے اپنے تقوی کا زوم ہو. یہ باقی تو ایرے غیرے ہیں, للہیت تو ساری کی ساری اللہ نے میرے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہے. پاور پیک ہوں للہیت کا, تقوی کا, زہد کا, ایثار کا, قربانی کا. باقی تو بات تو نہیں ہے. گفتار کے غازی بن گئے, کردار کے غازی بن نہ سکے, وہ تو میں ہوں. اب اس آدمی کا اس جو بھی کوئی آپ کی لیڈرشپ ہے اس پر اعتماد ہو سکتا ہے. ایک تیسرا شخص ہے, اسے اپنے علم کا غرہ ہے. ان کو تو 2 علم بھی نہیں آتے, مجھے 14 آتے ہیں, بلکہ کیا پتہ اب 16 آتے ہوں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی آ گئی ہے. ویسے یہ تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ یہ علم والا کہانی تو مک ہی جائے گی نا, کیونکہ وہ تو اب چیٹ جی پی ٹی سے جو مرضی پوچھ لیں ہیں. وہ مفتی اعظم جو آ گئے ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے وہ تو اب خواب کی تعبیریں بھی بتا دیتی ہے یار. تو خیر بات ہو رہی تھی یہ کہ ایک علم کا غرہ اگر کسی کو ہے, جو میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا, جو مجھے علم ہے وہ کسی کو نہیں. ان میں سے ویسے تو جو صوفیاء نے کہا ہے نا, علم کو سب سے بڑا فتنہ اور آفت قرار دیا ہے. العلم حجاب الاکبر, یہ جو علم ہے یہ سب سے بڑا حجاب بن جاتا ہے. تو اب یہ بہرحال کوئی بھی بندے کو غرہ ہو, علم کا ہو, تقوی کا ہو, یا سیاسی سٹیٹس کا ہو, یا سماجی سوشل سٹیٹس کا ہو, اس آدمی کے سامنے جو آگے بندہ کھڑا ہے وہ کسی یعنی جو بھی اتھارٹی ہے جو فیصلہ سازی کر رہی ہے اس کا نمائندہ ہے. جیسے ہمارا معاملہ یہ ہے نا, ہماری فیصلہ ساز ادارہ ہے شورا, وہ فیصلہ کرتی ہے, اور جو آپ کو کنوے کر رہا ہے یا ایگزیکیوٹ کروا رہا ہے وہ اصل میں اس کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے, اس ادارے کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کا ریپریزنٹیٹیو ہے گویا. لیکن جو بیعت کا نظام جیسے تنظیم اسلامی میں تھا, وہاں پہ وہ حیثیت کس کی ہے؟ امیر کی ہے. تو اب خواہ امیر ہو یا کسی فیصلہ ساز ادارے کا نمائندہ ہو, اس کے ساتھ ان 3 بندوں کی بنے گی نہیں. وہ مطمئن ہی نہیں ہو سکتا کبھی, کیونکہ وہ ان میں تو وہ تقوی نہیں ہے, ان میں وہ علم ہی نہیں ہے, ان کا وہ ایکسپوجر ہی نہیں ہے. جو میرا ہے نا, میری جو سوشل سٹیٹس ہے اور میرا جو بیک گراؤنڈ ہے اور جو میرا سیاسی تجربہ, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ 3 آدمی کبھی اس سے مطمئن نہیں ہو سکتے یا اس ادارے سے مطمئن نہیں ہو سکتے.
وہ ادارے کو فیصلہ بے شک اجتماعیت کا فیصلہ ہو، بے شک اکثریت سے کیا گیا ہو، وہ کہے گا نہیں یہ فلانے بندے نے سب کو چاول بنا لیا ہے، اور یہ فلانے تو انہوں نے تو اسے ہپناٹائز کیا ہوا ہے، یہ تو سادہ سا شریف سا بندہ ہے، اور اس کو یہ 4 5 6 8 10 لوگوں نے جو ہے نا وہ یعنی وہ کر لیتے ہیں، بس سادے بندے کو قابو کر لیتے ہیں. تو اس کے ساتھ اس کا کبھی بھی ہم آہنگی نہیں ہو سکتی. اب پھر یہاں سے مسئلہ کیسے شروع ہوگا؟ دیکھیں میں نے بنیاد آپ کے سامنے رکھی ہے. نفاق یعنی بات کیا ہے؟ یہ کوئی وقف ہونے والی بات ہے، کوئی جدائی والی بات ہے، کوئی سرنگ بنانے والی بات ہے، کوئی علیحدہ راہ پکڑنے والی بات ہے. تو وہ اندر ہی اندر اپنی علیحدہ راہ بنانے پہ مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ جب جو فورمز ہیں جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں وہاں پہ تو لوگ اپناٹائزڈ ہیں. اب وہ کیا کرے بیچارہ فرسٹریٹڈ ون؟ تو اس نے پھر آپ اپنی دنیا پیدا کر، اب اگر زندوں میں ہے کوئی نہ کوئی تو راستہ پکڑنا ہے. اب وہاں سے وہ سارے معاملات شروع ہوتے ہیں، پیٹھ پیچھے کے جو بھی، اس میں غیبت کہیں، نجوہ کہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا آپ وہ کیا ہوتا ہے جی گروپنگ کہیں، لابنگ کہیں، یہ سارے معاملے اس کے بعد شروع ہوتے ہیں، اور ہر اجتماعیت میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہر اجتماعیت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں کوئی نہ کوئی زوم لازمی ہوتا ہے. باقی امن سے وہ ہیں جنہیں کوئی زوم نہیں ہے، لیکن جنہیں کوئی زوم ہے وہ پھر اپنے زوم کا اظہار کریں گے اگر شعوری طور پر اپنے زوم کو کنٹرول نہ کریں. میری بات سنیں، عبداللہ ابن ابی سے زیادہ حقدار نہیں تھے ابو بکر صدیق کہ وہ یہ زوم رکھتے، اس سے زیادہ حقدار نہیں تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دنیا کی حیثیت کو اگر دیکھنا ہے تو ان لوگوں کی حیثیت ان سے بہت بڑی تھی. وہ تو مکے میں پوزیشن ہولڈر تھے، مکہ تو سینٹر ہے، ام القریٰ ہے، مرکزی بستی ہے. اسی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کسی نے زوم رکھنا تھا تو یہ ابو عمر راہب سے زیادہ زوم تو کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا اللہ والے تھے، اصحاب صفا، جو وہ زوم رکھ سکتے تھے. لیکن جنہوں نے اپنی انا قربان کرنے کا مطلب اصل میں یہ میں ہے نا، میں کی وہ مختلف صورتیں ہیں. وہ میں جو تقویٰ سے بنی، وہ میں جو علم سے بنی، وہ میں جو کسی سیاسی یا سماجی حیثیت سے بنی. اس میں کو توڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل زیرو کر دو، اس میں کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اجتماعی میں ہے اس کے اندر گم کرو، ختم نہ کرو، اس کے تابع کرو، سرنڈر کرو اس کے آگے. وہ نہیں ہوگا تو پھر یہ کہ وہ میں اس کے ساتھ فرکشن پیدا کرے، اجتماعی سوچ کے ساتھ اس اکلوتی میں کی فرکشن پیدا ہو جائے گی. آگے انسان سماجی حیوان ہے، سوشل اینیمل. تو وہ جو اس کی اپنی پرسنل ایک اوپینین بن گئی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں سرایت نہ کرے، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے، یہ تو پھر وہ سماجی حیوان ہی نہیں رہا نا. اب وہاں سے یہ کام شروع ہو جائے گا. اوپر سے اگر بے فکری ہے کہ مجھے تو یہ مرض لگ ہی نہیں سکتا تو پھر یہ بندہ بہتا چلا جائے گا. لیکن اگر فکر مند ہے تو جو ہی پہلے سٹیپ ہی پہ اسے احساس ہوگا اپنی باغیں خود کھینچے گا، روکے گا اپنے آپ کو، صحیح رخ پہ لانے کی کوشش کرے گا. کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کا ازالہ کرے گا، اس میں بہتری لائے گا. اور بات نکل گئی ہے تو جہاں معذرت کرنی تھی وہاں جا کے معذرت کرے گا. اب نفاق نہیں ہے، یہ عام ایک غلطی ہے، ایک انسانی غلطی ہے، ہو جاتی ہے، اور احساس ہونے پر آدمی اس کو ٹھیک کر لیتا ہے. یہ بات یہاں تک تو سیٹ ہو گئی. آگے چلیں. لیکن اگر سیٹ نہیں ہوئی، اس نے اپنے آپ کو روکا نہیں، ٹھیک نہیں کیا، اپنی اصلاح نہیں کی، اپنی غلطی پر اپنے آپ کو قابو نہیں کیا، تو پھر نیکسٹ اسٹیپ لازمی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ اپنی جو بھی کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کو کمی کوتاہی نہیں سمجھے گا، اپنی اس غلطی کو جسٹیفائی کرے گا. یہ اس کی مجبوری ہے، خود اس کے اپنے ضمیر کی مجبوری ہے کہ اپنے آپ کو مطمئن کرے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط یہ کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا. جب خود سیٹسفائی ہوگا تو کیوں نہیں وہ بات کسی دوسرے کو کہے گا. اور یہاں سے اس گروپنگ کا آغاز ہو جائے گا. پارٹی ود ان پارٹی، لابی ود ان پارٹی، یہ کام اب شروع ہو جائے گا. اور وہ 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، یہ اندر انفیکشن بڑھتا چلا جائے گا. اور جوں انہیں یقین ہوتا جائے گا کہ ہم ہی حق پر ہیں، ایسے ایسے جو اوپر قیادت ہے اس سے نفرت پیدا ہوتی چلی جائے گی، اس سے بغض پیدا ہوتا چلا جائے گا. اس میں بہت ہی، اب دیکھیے وہ والی 4 باتیں یہاں پھر لے کے آ جائیں. کون سی؟
وہ ان کا رول ہوگا یہاں پہ. بولے جھوٹ بولے, وعدہ کرے خلاف ورزی کرے, جب وہ کیا ہے امانت رکھائی جائے خیانت کرے. اگر اسے کسی ذمہ داریاں امانت ہیں یا نہیں ہے, اگر اسے کسی ذمہ داری پہ فائز کیا جائے گا, اس ذمہ داری کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا, اپنی اس پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا. یہ اس امانت میں خیانت ہے جو اس اجتماعیت نے اسے سپرد کی تھی. اس نے عہد کیا ہے سنوں گا اور اطاعت کروں گا, وہ سنے گا اور اس کو ٹیڑے معنی پہنائے گا بجائے اطاعت کرنے کے. اور جھوٹ بولوں گا, یعنی بولے تو جھوٹ بولے, یعنی یہ کہ جب کوئی محاسبہ کرے تو بات کو ٹوسٹ دے کے نکل جائے, انکار کر دے یہ کام میں نے کیا نہیں تھا. یہ ذرا سیکنڈ تھرڈ سٹیج پہ جا کے یہ کیفیت پیدا ہوگی, لیکن یہ مجبوری بن جائے گی. آپ ایک نیا اپنی اسٹریٹجی بنا کے اپنا پلان لے کے چل رہے ہیں اور خفیہ لے کے چل رہے ہیں, اسے بچانا ہے یا نہیں بچانا. وہ ایکسپوز ہو جائے تو آپ کی ساری محنت 2 سال کی دھڑام گر جائے گی, وہ اسے کیا کریں گے. لہذا آپ کی مجبوری ہوگی اپنی اس جو اچھی آپ سمجھتے ہیں کہ میری اچھی کاوش ہے, اصلاح کی کاوش ہے, بہتری کی کاوش ہے, اس کو نقصان سے بچانے کے لیے آپ جھوٹ بولنا آپ کی مجبوری بن جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ آپ کو تمام ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے بات آ جائے تو پھر غصہ آئے گا, پھٹ پڑیں گے یا نہیں. بس وہ کیا ہے, نہیں ہے میرے کارواں میں خوئے دل نوازی. اب میں اور ہوں تم اور ہو, میں تو جا رہا ہوں, لیکن یہ کہ اصل میں میرے کارواں میں خوئے دل نوازی نہیں ہے. دیکھیں نا مجھے کس طرح کوئی انہوں نے روم ہی نہیں دیا, کوئی اسپیس ہی نہیں دی, ہر طرف سے مجھے گھیر لیا اور میں مظلوم ناچار گنہگار سوئے دار چلا. نہیں تو میں بالکل میرا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ ہم نے اپنی زندگیوں میں, یہ میں اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی, میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس کو ذرا آپ چیک کر لیں, اس چیز کو دیکھ لیں, لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ ہوتا اسی طرح ہے. اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ جس شے کو وہاں کہا نا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, تو میں نے پہلے ہی مرحلے میں اسی آیت کو پڑھ کے اسے جوڑا تھا, وہ جو انفرادی قسم کا جو نفاق ہوتا ہے. اب ادھر کس کے ساتھ جوڑوں گا؟ اگر میری نیکیاں میری منہ جو میں ہیں اس کو موٹا کر رہی ہیں, اگر مجھے جو سماجی حیثیت دین کی وجہ سے ملی ہے, مال و دولت کی وجہ سے ملی ہے, خاندانی حسب و نسب کی وجہ سے ملی ہے, جس حیثیت سے بھی مجھے کوئی سماجی یا سیاسی حیثیت مل گئی ہے, اس نے میری میں کو موٹا کر دیا ہے. میں اس امتحان, اچھا مجھے کوئی روحانیت نصیب ہو گئی ہے, میں دعا کرتا ہوں کسی کے حق میں قبول ہو جاتی ہے, میں کسی کی بیماری کو شف کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, کچھ اگر ایسا بھی میرے ساتھ ہے, اس نے میری میں موٹی کر دی ہے, میں امتحان میں پاس ہوا یا فیل ہوا. تو وہ تھوڑی سی بیماری جو میرے اندر تھی, اللہ تعالیٰ مزید اسے جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کر کے اور اس کو یہ حالات پیدا کر کے اس میں میری میں کو اور موٹا کر دیتا ہے. میں سمجھ رہا ہوں اللہ کی عنایات ہیں, اللہ کا فضل ہے, اللہ نے مجھ پہ احسان کیا ہے, میری بات کا اثر ہوتا ہے, میری شف کا اثر ہوتا ہے, میرے دم کا اثر ہوتا ہے, میں یہ سب میری دولت کا اثر ہوتا ہے, سب اللہ کی دین ہے, اللہ کی بڑی مہربانی ہے. یہ تو اصل میں میرا امتحان تھا کہ دیکھتے ہیں نا اس سے میں موٹی ہوتی ہے یا میں کنٹرول میں رہتی ہے. میں بس آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. ابھی ہمارے وہ ایک ڈرائیونگ کرتا ہے بندہ, وہ ہمارے گاؤں میں جو تقریباً یوں کہہ لیں ہمارے گاؤں کے شاید وہ سب سے زیادہ دولت مند بندہ ہوگا, اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے کہا یار یہ دولت ایسے ہاتھ نہیں آتی, محنت کرنی پڑتی ہے, یہ میرے ہاتھ ہیں یہ پھٹے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ سنتا رہا, تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا صاحب آپ کا ہاتھ ایک جگہ سے پھٹا ہوگا, میرے 6 جگہ سے پھٹے ہیں, ابھی بھی پھٹے ہوئے ہیں. یہ اس کی دین ہے, کسی کو دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا. اور اگلی بات اس نے کہی, وہ دیکھ کے دیتا ہے, وہ دیکھ کے دیتا ہے کہ اس کو اگر میں نے دے دیا تو کہیں دوزخی میں نہ چلا جائے. یہ تو اس نے اپنے پہ رکھ کے بات کر دی. دوسری بات اس نے نہیں کی, میرا خیال ہے وہ بھی جانتا ہوگا لیکن اس نے کی نہیں. وہ یہ ہے کہ جس کو دے دیتا ہے تو وہ بڑے امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اسی کے غرے میں جو ہے نا وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو بڑا اللہ کا لاڈلا ہوں, مجھے اس نے اتنا دے دیا ہے, لیکن وہ شے اسے دوزخ میں لے جانے کا باعث بن جائے. تو یہ ہر شے ہو سکتی ہے نہیں. فن خطابت بھی اس میں شامل ہوگا یا نہیں, علم بھی شامل ہوگا یا نہیں, ہر شے اس میں شامل ہو جائے گی سوائے ہدایت کے. ہدایت ایک علیحدہ شے ہے. ایک ہدایت جتنی بڑھتی جائے گی اس وہ میں اضافہ کرنے کا باعث نہیں ہوگی. وہ شے جو میں اضافہ کرنے کا باعث ہو وہ ہدایت نہیں ہوگی.
اب اسے جوڑ لیں دنیا کی ساری چیزوں کے ساتھ. آپ کے دل میں عورتوں کی محبت ہے, زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. آپ کے دل میں بیٹوں کی محبت ہے, والبنین. آپ کے دل میں سونے اور چاندی کے ڈھیروں کی محبت ہے, والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ. اسی کے ساتھ نوکری سارا کچھ جوڑ لیجئے. والخیل المسومہ, پلے ہوئے گھوڑے اور مویشی, اور والحرث, اور کھیتی. یہی زر زمین, یہی دنیا ہے نا. اس کے ساتھ اقتدار بھی شامل کر لیں. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ زینت الحیات دنیا ہے. سب کیا ہے؟ زینت الحیات دنیا ہے. اور آخر میں کنکلوڈ وہاں بھی قرآن یہی کر رہا ہے, وَمَا مَتَاعُ الدُّنْيَا إِلَّا غُرُورٌ. یہ دنیا کا سامان ہے, اور دنیا کا سارا سامان سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے. یہ ڈسپشن تھی جس پر اس نے قیاس کر کے اپنے آپ کو سمجھ لیا میں کوئی بڑی شے ہوں, اور اس نے اس نظم, اس اجتماعیت جس کے لیے کہ اس تحریک کو نقصان پہنچایا جو اللہ کے دین کو قائم کرنے والی تھی. ویسے تو یہ چیز ہر تحریک میں پیدا ہوگی, لیکن فرض کریں کوئی فرانس کی آزادی کی تحریک ہے, اس میں بھی تو اس طرح کے لوگ پیدا ہو جائیں گے, لیکن اس سے ان کی آخرت کو, وہ پہلے کون سی سنوری ہوئی تھی جو خراب ہو جائے گی, اس سے کوئی فرق نہیں پیدا ہوگا. جہاں جد و جہد ہوگی, تحریک ہوگی, وہاں یہ بیماریاں لازمی ہوں گی. لیکن جب یہ کسی اسلامی تحریک کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی تو وہ پھر کہاں لے کے جائے گی؟ سب سے نچلے گڑھے میں. اور یہ دنیا بھی, یہ جو میں نے مال و اولاد یہ ساری بتائیں نا جو محبت ہے, یہ کیا؟ یہ بھی تو سٹیٹس کے لیے ہی ہوتی ہے. اولاد کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ نام رہے گا. مال کیوں چاہیے ہوگا؟ فلانے کے پاس اتنا, وہ سٹیٹس ہی کے لیے ہوتا ہے, میں ہی کے لیے ہوتا ہے سب. تو یہ والی میں بہت خطرناک ہے. اس میں کا علاج ہونا چاہیے. اور دنیا کے اعتبار سے بھی جو میں بنتی ہے, دین کے اعتبار سے بھی جو میں بنتی ہے, علم کے اعتبار سے جو میں بنتی ہے, اور زہد و تقویٰ سے جو میں بنتی ہے, اس میں کو قابو میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے. نہیں تو وہ نفاق کے دروازے تک پہنچا دیتی ہے. پھر بندہ کہہ یہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں اس پر ان کا یقین نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے ہی اصل میں اپنے جو بھی قسمیں ہیں ان کو ڈھال بنا لیا ہے. اور یہ ان کے ساتھ اس لیے ہوا, ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا. یہ ایمان لائے پھر یہ اس ناشکری کی طرف گئے. فطبع علی قلوبہم, تو اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی ہے. فہم لا یفقہون, اب نہیں سمجھتے. آپ سمجھاؤ تب بھی نہیں سمجھتے. تو یہ اتنی خطرناک ہے. لیکن یہ بیماری اتنی خطرناک ہونے کے باوجود ہم اس سے بالکل بے فکر نہ چنت. شروع میں نے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا تھا. آخر میں ایک قول سنا دیتا ہوں. یہ جو نفاق ہے, ما آمن منہ الا منافقون, اس سے امن میں, بے فکری میں, بے خوفی میں وہی ہوتا ہے جو خود منافق ہوتا ہے. اور اس سے خوف نہیں کھاتا, ڈرتا نہیں رہتا اس سے, مگر وہی جس کے دل میں ایمان کی کوئی رمق ہو. تو اگر مجھے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے, خوف رہتا ہے, اندیشہ رہتا ہے, میں خطرہ محسوس کرتا رہتا ہوں کہ کہیں میرا یہ عمل منافقت والا نہ ہو جائے, تو پھر ایمان ہے. لیکن اگر میں بے فکر ہو گیا ہوں کہ نفاق کا میرے ساتھ کیا تعلق, تو کم از کم اس قول مبارک کے اعتبار سے یہ نشانی کس کی ہے؟ منافق کی ہے. اور آخری واقعہ بھی سنا دیتا ہوں. یہ کیفیت تھی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جس میں وہ گھر سے نکلے اور کہتے جاتے, سناتے جاتے تھے سب کو, نافق حنظلہ, نافق حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. آگے حضرت ابو بکر صدیق مل گئے. انہوں نے کہا کیا ہوا حنظلہ, تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نبی کی مجلس میں جو میری دل کی کیفیت ہوتی ہے, گھر میں وہ کیفیت نہیں ہوتی. عمل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, سوچ کا مسئلہ ہے. یہ جو کیفیت بدل جاتی ہے یہ نفاق کی علامت ہے. تو میں منافق ہو گیا ہوں. اچھا, انہوں نے جو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کیفیت کو محسوس کیا ہوگا, انہوں نے خود جواب دینے کی کوشش بھی نہیں کی, بلکہ سپورٹ کیا. انہوں نے کہا یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, تو کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کے پوچھیں. تو جب حضور کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی اور پھر فرمایا کہ یہ نفاق نہیں ہے. جو کیفیت تمہاری میرے مجلس میں ہوتی ہے وہ اگر دائمی ہو جائے, مستقل ہو جائے, ہمیشگی کے لیے ہو جائے, تو پھر تو فرشتے آ کے تمہارے بستروں میں تم سے مصافحہ کریں. یعنی جب تم نجاست کی حالت میں بھی ہو تب بھی تمہارا دل اتنا پاک ہوگا اس وقت کہ فرشتے آ کے تم سے مصافحہ کریں گے.
تو یہ کیفیت مستقل نہیں ہوتی، لیکن اصل بات سمجھنے کی ہے کہ اس کیفیت کے اندر اتنے سے فرق سے انہوں نے یہ سمجھا، وہ ڈر جو ان کے اندر تھا نفاق سے، کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ میں کہیں وہ تو نہیں، منافق تو نہیں ہو گیا. تو کیا اس جیسا کوئی اندیشہ ہمارے اندر بھی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا تو پھر قول کا دوسرا حصہ پیش نظر رکھیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھ سمیت مجھے بھی ضرورت پڑتی ہے اس کی، ہم سب کو اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ہمیں اپنے اندر کوئی ایسی کیفیت محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری شرم کو، ہماری انا کو، ہماری عزت کو آڑے نہ آنے دے اس غلطی پر کی اصلاح کرنے میں یا اس غلطی پر معذرت کرنے میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی ہمت، اتنی جرت، اتنی جسارت اور توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.